डॉक्यूमेंट्री वाला इशू है, इसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अब मेरा ख्याल है कि 2-3 महीने तो हो गए होंगे उनको यहाँ पे तशरीफ लाए हुए। तो ये कैसी एनक्यूएम है, कैसी मतलब कमिटमेंट्स हैं ये? सबसे पहली बात तो ये है, मैं इंतहाई पोशीदा रहा हूँ इस मामले से, क्योंकि मैंने अखबारात के अंदर भी मेरी नॉलेज में जहाँ तक मैं छोटी मोटी स्टडी करता हूँ, थोड़ी बहुत जो मेरी होती है अखबार पढ़ने का जो टाइम होता है, उसके अंदर मैंने इस तरह का कोई पैकेज नहीं देखा है। लेकिन अगर कोई इस तरह की बात है, कटिंग आपके मेरे बैग में पड़ी हुई है, बस कटिंग आप मुझे दे दें, कटिंग आप मुझे दे दें। आपके मिनिस्टर ने एग्री किया है, वो छोड़े, वो उस पर अमल दरामद एक कारकुन करवाएगा। मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं एक कारकुन हूँ। 90 भिजवाएंगे, 90 उसको राब्ता कमेटी के जरिए और अपनी प्रोसेस के जरिए भेजूंगा कि ये अनाउंसमेंट हुई है, और फिर ऐसी जगह पे अनाउंसमेंट हुई है जहाँ पे 10-20 लाख या 8-7 लाख लोग सुन रहे हैं, पूरा मीडिया इन्वॉल्व है उसमें, मीडिया इन्वॉल्व है। फिर उन लोगों के साथ इस तरह की बात हुई है, मेरा नहीं अंदाजा कि वो इसको पेंडिंग करें, मुमकिन है कोई मसरूफियात की वजह से डिले हो गया हो। 8 महीने की मसरूफियात। इस तरह की बात हो सकती है कि मेरिट जो होता है ना, इस तरह का जो प्रोग्राम होता है, जरा लोगों ने पोज लिए होंगे मुख्तलिफ जगहों पे, एक कोई हो ना क्वेश्चन 10 या 20 सवाल का हो, तो 10 बंदों से आप टेस्ट ले रहे हैं, तो आप किसी ने 9 ठीक किया, आपने उसको फर्स्ट नंबर दे दिया, दूसरे ने 8 ठीक किया, उसको सेकंड नंबर दे दिया, तीसरे ने 7 ठीक किया, तो उसको अब मेरे ख्याल में टिपिकली जो प्रॉब्लम आ रही होगी कि किसको कौन सा नंबर दिया जाएगा। सही, जो क्योंकि आप देखें पूरा आजाद कश्मीर खूबसूरत है, उसके जो पार्ट्स हैं, जो लोगों ने लेक्स हैं, जो डैम का व्यू है, या जो पहाड़ों के मनाजर हैं, जो ग्रीनरी के मनाजर है, मुमकिन है कि जो पैनल उन्होंने बैठाया हो उनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा हो कि किसको नंबर दें, और फिर इसमें इन्वॉल्व कौन लोग हैं। मीडिया के लोग इन्वॉल्व हैं, उन्होंने डिजाइन किया है, कैमरा में जो हमारे मिनिस्टरों की जरूरत है, मुमकिन है ये खौफ उनके अंदर हो कि मैंने इसको अनाउंस कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा, इसको अनाउंस कर दिया तो इस खौफ से तो कोई काम ही ना हो, खत्म हो जाए, ठप हो जाए सारे काम सर, कोई टेंडर ना हो कभी कि इसको ना दे दिया, उसको ना दे दिया। कहने का मकसद है कि एक सीधे रास्ते के लिए, एक बाज़ाब्ता कौम होने के लिए ये ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए कि कोई नाराज हो जाएगा, ये ख्याल निकाल देना चाहिए। कौमों की तरक्की के अंदर जो है ना, वो इंसाफ और मेरिट जिसका भी बनता है उसको अनाउंस कर देना चाहिए। सही, उसमें जात पात और अपनी जो है ना इंटरेस्ट नहीं रखनी चाहिए। सही जी जी। अच्छा जी, 65-70 लाख की गाड़ी मिलती है एक मिनिस्टर को। जी जी, ठीक है जी, तारिक खोकर साहब और भट्ट साहब को गाड़ियां मिली होंगी, ज़ाहिर है मिनिस्टर बने तो एक गाड़ी गायब हो गई, वो न जाने 90 की नजर हो गई, कराची से गायब हुई वो गाड़ी, उसकी कोई दास्तान जानते हैं आप? 90 तो लाखों लोगों का कफील है मेरे भाई, वो कभी गाड़ियां नहीं चोरी करते हैं। गाड़ियां कराची के अंदर 70 लाख से ज्यादा 2-2, 4-4, 10 करोड़ की गाड़ियां भी हैं। वो पठान करते होंगे, कोई और करते होंगे, कह दें ना सर, कह दें। ये सलीम भाई के साथ ज्यादा बेहतर है कि वो कहाँ पार्क की, उन्होंने कौन लोग थे उस वक्त जब उनके साथ सफर कर रहे थे, या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो मैं समझता हूँ कि मैं अगर इस पर तबसरा करूंगा तो वो मुनासिब नहीं होगा, ना मेरे नॉलेज में। मैंने ये सुना था ये हुआ है, इसमें बड़ा इशू भी बना था। हमारे जो इशू क्या बना था, इन्होंने पैसे पे किए जो हमारे अगेंस्ट को होते हैं, यानी अगेंस्ट से मराद ये नहीं कि हम किसी के जानी दुश्मन है, यानी सियासी तौर पर जो लोग हमारी पार्टी से डिफर करते हैं या उनका अपना पार्टी मंशूरा दिया, उन्होंने भी इसको बड़ा अखबारात में जब ये ताहिर भाई की और असेंबली में बात हुई थी, वो मार दाड़ वाली अमल रजा के बात, जब हमने बयानबाजी शुरू की तो आगे से वो बयानबाजी भी, थप्पड़ छप्पड़ भी मारा था, बस वो इस तरह की बात हुई थी कुछ। वो थप्पड़ भी उसी अरसे में मारा था? नहीं, उसी अरसे में, बस वो नजदीक था। अच्छा, वैसे क्या बात है जी, बड़ी दास्तान रकम की आपके बंदे ने भी था, लेकिन फिर भी हमने देखे असेंबली के फ्लोर पे उसका गलत इस्तेमाल नहीं किया है। जवाब तो थप्पड़ का जवाब तो मिल सकता है, कितना कमजोर आदमी हो सकता है जी कि एक मिनिस्टर है, उसके पास इतनी ताकत है कि लोग जाली ही सही लेकिन उस पार्टी के वजूद से खौफ खाते हैं, तो उसके मिनिस्टर को देखिए खौफ की बात आ गई ना। खौफ इस वजह से कि वो लोगों का अपना एक क्रिएटिव खौफ है ना, हमने नहीं डाला हुआ है, वो कोई उनके अंदर एक एनवायरमेंट बिल्ट हुआ है और उनको इस तरह का खौफ दिलाया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। तो फिर आप इमेजिन करें कि उस बंदे को इस तरीके से असेंबली के फ्लोर पे हाथ लगाना, और फिर उसके आगे से मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ इंतकाम का तो रिवाज ही नहीं है। अगर इंतकाम की बात होती तो नसीरुल्लाह बाबर जो है, अल्लाह उनकी मफरत करे, हम दुआ गो हैं उनके लिए, दुनिया से चले जाएं तो फिर हमारे साथ उनकी क्या रह जाती है रंजिश दुश्मनी। तो वो क्यों तिबी उम्र आप जो है पूरी करके जो है वो जिंदगी से गए हैं, वो अपनी मौत क्यों मारे हैं? हम क्यों नहीं मारा कि उनके पर तो ये दाग है कि उन्होंने 12-13 हजार कारकुनों को शहीद किया है। कौन से इंतकाम की बात करते हैं? सिर्फ क्या है कि हक जब भी फैलने की कोशिश करता है तो बदी उसके मुकाबले में आती है, लेकिन हक शिकस्त खाते खाते एक दफा फतह पर जरूर जाता है।
صحیح. سامنے آپ پروگرام سن رہے ہیں روز لائف ٹاک. مجھے کہتے ہیں عارف ملک اور محمد عمران شیخ صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ایم کیو ایم کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے اور ابھی ہم عمران شیخ صاحب کے مستقبل کی بھی بات کریں گے. ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ امیدوار ہیں حلقہ متوقع امیدوار ہیں حلقہ اہل-3 میرپور کے. ان سے مزید بات چیت ہوگی. ایک کمرشل بریک کی طرف جاتے ہیں. I'll get back to you. Stay tuned. Rose FM 90. ٹھیک ہے. پتہ نہیں کدھر سے تعلق کیا بات ہے. نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس اچھا طرح کی مناسب سوال نہیں ہے. مجھے بتا دیجئے سر کہ مناسب سوال کیا ہے. میں وہی آپ سے پوچھتا ہوں. مجھے بتا دیں آپ. نہیں وہ آپ تو پھر دو بدو والی بات ہو گئی ہے. جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں وہ تو پھر آمنا سامنا شروع ہو گیا. نہیں شیخ صاحب آمنے سامنے کی بات ہی نہیں ہے. میں نے سوال پوچھا آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں، وہ مناسب. اس وجہ سے ہے کہ یہ کوئی کوشچن نہیں ہے. جس کا بھی ووٹ وہاں رجسٹر ہے یا بزنس ہے یا کوئی اس کی پراپرٹی ہے تو اگر وہ وہاں اپنے اس ایریا کے اندر کسی ووٹر لسٹ میں اس کا نام موجود ہے, ووٹ اس کا رجسٹر ہے, تو کسی کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ جہاں سے چاہے الیکشن لڑ سکے. شرط یہ ہے کہ وہ تو آپ خود چلے جاتے چلے منسٹر ہی بن جاتے. ممکن ہے چانس ملے. اچھا ٹرائی کر رہے ہیں آپ. ممکن ہے چانس مل جائے. چلیں شکر ہے کوئی بات تو نکلی بھی نہیں کہنے کا مقصد ہے ممکن ہے ایسی بات نہیں. صحیح. اچھا جی الطاف حسین صاحب انقلاب کی بات کرتے ہیں. انقلاب انقلاب انقلاب. یقین کریں کہ ہمارے کان تھک گئے ہیں یہ چیز سن سن کے. انقلاب کدھر انقلاب, کہاں سے آئے گا انقلاب؟ اب آپ یقینی بات کریں گے, ایران کی بات کریں گے. پتہ نہیں یہ سوال مناسب ہے یا نہیں ہے. تو کس انقلاب کی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ صرف کراچی کی حد تک انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ لاہور میں آپ رینٹل جلسے کر رہے ہیں, آزاد کشمیر میں آپ کے پاس کچھ ہے نہیں, آپ خیبر پختونخوا میں کچھ سوچ نہیں سکتے, بلوچستان میں بھی نہیں سوچ سکتے, تو یہ کس انقلاب کی بات کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی اور پہلی جو بات میں کرنے جا رہا ہوں کہ ایک فاسٹ ٹریک زندگی کا ایک ایسا وے, ایک ایسا راستہ جو آپ کے پاس عام بندے کی نسبت زیادہ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ یقین کریں کہ لوگ کا جلسہ جو ہے وہ رینٹل جلسہ ہے, تو مجھے پھر آپ پہ افسوس کے سوال تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے نا. میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ کم از کم یہ آپ پروف کر دیں کہ رینٹل نہیں تھا. نہیں رینٹل تھا. رینٹل تو ہو ہی نہیں سکتا اتنا بڑا. رینٹل پروگرام جو ہوتے ہیں وہ 5,000 10,000 20,000 لوگوں کے ہوتے ہیں. 30,000 50,000 1,00,000 1.5 लाख بندے کا کسی بھی پارٹی کے لیے میرے خیال میں گورنمنٹ میں کے اندر بھی بندہ ہو تو وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اگر وہ سرکاری گاڑیاں بھی پرووائڈ کرے تو وہ نہیں کر سکتا ہے. تو دوسری انقلاب کی بات, تو انقلاب کسی خون ندی یا دریا. اچھا آپ اس بات سے ناراض کیوں ہو رہے ہیں کہ رینٹل جلسہ تھا؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حقیقت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں اور آپ کی نالج میں یہ بات نہیں ہے, اور آپ اتنی اویئرنیس رکھتے ہوئے بھی آپ اس طرح کی بات کریں گے تو عام آدمی شیخ صاحب ہر بندہ بات کر رہا ہے, سارے پھر ناقص نالج ہے سب کے پاس, ناقص علم ہے. نہیں تو احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں آپ کے. احسن اقبال صاحب کی جو بات ہے اس کو آپ اس طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں, وہ تو ہے ہی مخالف پارٹی کے اندر. ٹھیک ہے. آپ کا تو اس طرح کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے نا کہ آپ ایم کیو ایم کے اگینسٹ بیٹھے ہوئے کوئی کام کر رہے ہیں یا نہیں. مجھے ایم کیو ایم کے خلاف کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب. نہیں اس طرح کی بات تو نہیں ہے نا. وہ تو اگر بات کریں گے, انہوں نے تو ابھی جلسہ ختم ہی نہیں ہوا تھا تو انہوں نے اپنی اسٹیٹ میں لگانا شروع کر دی تھی. ان کو پتا تھا کتنی گاڑیاں کراچی سے آئی ہیں, کتنے لوگ کراچی سے آئے ہیں, ان کو پتا تھا. ان کو ایون دو کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے جو ٹیکنیکل ایگزسٹنس ہمیں دینے کے باوجود بھی وہ اس بات سے نہیں رہ سکے مخالف بیان دینے کے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کو یہ اندازہ تھا 10-20 ہزار لوگوں کا کوئی مجمع کریں گے اور بس جو ہے نا وہ فلاپ ہو جائے گا. تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا پروگرام کر دے گی ایم کیو ایم پنجاب میں. ٹھیک ہے. انقلاب چلے انقلاب بتا دیں. انقلاب ہے ایک بندے. یہ کیسا انقلاب ہے؟ جلسہ کر کے کون سا انقلاب لائیں گے آپ؟ کہاں انقلاب لائیں گے؟ ایک طاقتور کے گھر میں بیٹھ کے آپ نعرہ لگاتے ہیں, ایک جاگیردار کے گھر میں بیٹھ کے اس کی جو ظلم ہے اس کے خلاف للکارتے ہیں, ایک سرمایہ دار جو ٹیکس چور ہے استحصال کر رہا ہے اس کو اس کے گھر میں بیٹھ کے للکار رہے ہیں. تو اس سے بڑا انقلاب کیا ہو سکتا ہے؟ للکارا ہے آپ نے, وہ آپ کو یہ للکارنا ہوا. فرسٹریشن ایک عام بندے کو کیا فائدہ ہوا اس جلسے سے, مجھے آپ یہ بتاتے ہیں. اتنا بڑا شو کیا آپ نے, اتنے بڑی انویسٹمنٹ اس میں جھونکی آپ نے, اور چلے رینٹل میں نہیں کہتا, پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. کراچی سے لوگ آئے اور پوری جو بھی آپ کی فورس تھی وہاں سے, سیکیورٹی بھی آپ نے ریلائی نہیں کی پنجابیوں پہ, تو یہ انقلاب ہے. نہیں, یہ سیکورٹی کس کے لیے تھی؟ آیا کہ الطاف بھائی کے لیے تھی یا ان لوگوں کے لیے تھی جن کے لیے ہم پروگرام کر رہے تھے؟ یہ تو اس عوام کے لیے تھی کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. سیکورٹی ان لوگوں کے لیے جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. نہیں, وہ اسٹیج پہ بیٹھے والے لوگ تو وہ تو اسٹیج پہ تو چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہماری قیادت تو زیادہ تر وہ نیچے دریوں میں اور اپنے چٹائیوں پہ بیٹھنے والی قیادت ہے. ہم تو اسٹیج کبھی سجاتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ ہم اسٹیج کو
نہ تو امیر دیتے ہیں اور نہ سٹیج متحدہ قومی موومنٹ کے لیے کوئی مقام رکھتا ہے. سٹیج ہمارا صرف یہ ہے کہ عوام جو پاکستان کی ہے، جس نے اتنی بڑی قربانیاں دے کے پاکستان کو بنایا، جو 60 سال سے تسلسل سے اپنا سب کچھ دے رہی ہے، پیسہ دے رہی ہے، محنت اپنی دے رہی ہے، اپنی نیند دے رہی ہے، اپنے وجود کو دے رہی ہے، لیکن اس کو بدلے میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ ہمارا سٹیج ہے کہ اس کو یہ باور کروائے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کے لوگوں میں سے، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، ہاں آپ کہہ رہے ہیں نا، میں کہہ یہ رہا ہوں، میں فیکٹ اور فگر کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ تعداد بڑھا کے میں پیش کروں گا تو مجھے کوئی ثواب ملے گا. ظاہر ہے میرا علم تو سارے کا سارا ناقص ہی ہے نا، نہیں، میں اس طرح ایگزیکٹ انفارمیشن تو آپ کے پاس ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ آج آپ کی طرف بھی کوئی کسی نے محبت کی اور آج آپ نے یہ ذہن بنا لیا ہو کہ متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے نا وہ جو ایک نیگیٹو سوچ ہے اس کی طرح جو ہے یہ تو وہی آپ سردار عتیق صاحب والی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا جی آپ لگتا ہے کہ جتنی مخالف قوتیں ہیں ان کے سیل سے آج آپ بات کر رہے ہیں. مجھے اندازہ اس طرح کا ہو رہا ہے، لیکن اللہ خیر کرے کہ آپ اس طرف نہ جائیں، آپ غیر جانبدار رہیں اور لوگوں کی آواز ہی رہیں. انقلاب کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی آواز ہی رہنا چاہیے آپ کو. بالکل لوگوں کی آواز. انقلاب کی طرف آتے ہیں کہ کیسا انقلاب ہوگا، کیا سوچ رہے ہیں آپ کہ کیا پورے ملک کو آپ ٹیک اوور کر لیں گے، ساری حکومت کو آپ ٹیک اوور کر لیں گے، پروونسز کو کیا کریں گے آپ، کیا انقلاب لائیں گے؟ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. نہ ملک کو ٹیک اوور کرنے سے ہمارے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، نہ کوئی اقتدار ہمیں مل جانے سے جو ہے نا، اقتدار کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، اقتدار حاصل ہو جانے سے ہمارے مقاصد حل نہیں ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس آج 25 سے 525 بھی ہو جائیں، جب تک پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانی شہری صاحب علم نہیں ہوں گے، تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کو ذات پات کے نظام سے پنجاب کے اندر آپ لوگوں کے بندوں کی بڑی اچھی خاصی تعلیم ہے کیا؟ الحمدللہ جو ہے وہ اس پہ عبور بھی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ جان بوجھ کے دوسروں کو پسماندہ نہیں رکھ رہے ہیں. سیاستدانوں کے اندر یہ ایک مین جو برائی پائی جاتی ہے نا، وہ یہ ہے وہ اپنے اولاد کو تو باہر کی یونیورسٹیوں سے پڑھاتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام کے لیے وہ چھوٹا سا مدرسہ بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، اسکول بنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. اس وجہ سے کہ جب میں یہ جان جاؤں گا کہ میرپور کے ایک حلقے کے اندر اسمبلی کے اندر بجٹ کتنا ہے، یہاں سے جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں ان کے ذرائع کتنے ہیں، وہاں سے آمدن کیا ہے، ہماری جو کنزیومر کاسٹ کیا ہے، پروڈکشن ہمارے پاس کیا ہے، یہ جب ہم اویئرنیس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم مانگنا شروع کر دیں گے. بھائی آپ یہ کدھر لے کے جا رہے ہو؟ 4000 مربع میل تو یہ ساری پٹی ہے، اس کی جو ہے وہ 65% کمیونٹی تو فارنر، کوئی سوریا میں سیٹل ہے، کوئی دبئی میں سیٹل ہے، کوئی یو کے میں سیٹل ہے، کوئی ہالینڈ میں سیٹل ہے. تو پھر ریاستی وسائل کدھر گئے؟ 60 سال کے اندر ہماری روڈیں نہیں پختہ ہے، 60 سال کے اندر جو ہے وہ ہمارے گھروں میں بجلی پوری نہیں آ رہی ہے، جبکہ ڈیم بھی ہمارا جو ہے وہ اپنا ہے پچھلے 35-36 سال سے 40 سال سے. درخت ہمارے اپنے ہیں، زمینیں ہمارے پاس اپنی ہیں، نباتات ہمارے ہیں، جنگلات ہمارے ہیں. تو پھر یہ جو فارنر جو ہمارا زر مبادلہ آ رہا ہے وہ بھی ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی بندے کی جو ہے ایڈجسٹمنٹ کسی نہ کسی علاقے میں موجود ہے فارنر میں. تو پھر ریاستی وسائل کی طرح جو یہاں سے کریٹ ہوتے ہیں، جو سیل ہوتے ہیں پاکستان کے علاقوں میں، بیرون ممالک جا کے وہ سیل ہوتے ہیں، ان کی جو آمدن ہے وہ کدھر گئی ہے، کس کے پاس ہے وہ دولت؟ اگر دیانتداری کے ساتھ صرف 5 سال آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مل کے ایک جذبہ ہوگا کہ اگر دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو آزاد کشمیر کے لوگوں کی فی کا آمدن، ماہانہ آمدن ہالینڈ کے برابر ہوتی ہے. صحیح ہے. انقلاب کی طرف آتے ہیں. آپ بھی بڑی خوبصورت نہیں آپ خوبصورت بات کر رہے ہیں، میں بات کچھ کر رہا ہوں. شیخ صاحب آپ لے کے کدھر جا رہے ہیں؟ جی میں تو بات کر رہا ہوں انقلاب کی. انقلاب کیسے لائیں گے؟ بیسیکلی لوگوں کے تصور میں یہ ہے کہ انقلاب جو ہے متحدہ قومی موومنٹ شاید کسی تلوار اور گولی لاٹھی کی بات کر رہی ہے. انقلاب یہ نہیں ہے. ہم انقلاب لوگوں کے اویئرنیس سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو نالج دے کے، حقیقت بتا کے، وسائل اور مسائل کی بات بتا کے جو ہے نا اویئرنیس پیدا کر کے انقلاب لا رہے ہیں. وغیرہ لاٹھی گولی اور اس طرح کی بات تو الطاف بھائی نے کبھی بھی کچھ نہیں کہا ہے. ایون کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں اگر یہ کام کوئی اور کر لے، کوئی اور تنظیم، کوئی اور تحریک، کوئی پارٹی کر لے،
تو عام بستہ اٹھا کے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. اگر کوئی سنسیئر ہو کے یہ کام کرے کہ اس کو یہ تکلیف ہے کہ یہ ایم کیوں کرنے جا رہی ہے, متحدہ قوم موومنٹ کیوں آپ کرنے کیا جا رہی ہے. سمجھتے ہیں کہ صرف آپ ہی سنسیئر ہیں پورے ملک میں, آپ ہی